अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। तहरीक इंसाफ की टूट फूट के बाद इस वक्त पंजाब में मुलाकातें जारी हैं। ग्रुप बंदियां, नई जमातों की अनाउंसमेंट सुनने में आ रहा है कि होने को हैं, और जो दीगर सियासी जमातें हैं वो अपने आप को मुस्तहकम भी करती नज़र आ रही हैं, यानी पंजाब में अपनी पोजीशन को। दूसरी जानिब अगर तहरीक इंसाफ की टूट फूट का हम जायज़ा लें तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अगर कोई सुख का सांस लेता नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। बारहा उनके रहनुमा ये कहते आपको मिलेंगे, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी वो बताते हैं कि मईशत भी बहुत बेहतर होती जा रही है, हालात अब बेहतर हो जाएंगे। और आशर इसाक डार साहब ने एक मरतबा फिर से ये कहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। कुछ दिनों में बजट भी पेश होने को है और उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स जो हैं वो भी लाए जाएंगे जिससे पाकिस्तान की मईशत को बेहतरी मिलेगी। अब पॉलिटिकल लैंडस्केप पर जिस तरह से इस वक्त सियासी जमातें मुतहर्रिक हैं, सवाल ये पैदा होता है कि पोस्ट 9 में स्पेशली तहरीक इंसाफ की टूट फूट के बाद क्या सियासी जमातों को स्पेस मिल गई है, क्या उनके इम्तिहान जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, या फिर आने वाले दिनों में इम्तिहान एक्चुअली उनके दोबारा से शुरू भी हो सकते हैं। इस सब पर तज्जिया करने के लिए हमारे साथ हैं तज्जिया निगार फ़ाहद हुसैन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साबिक मामले खुसूसी बराए इत्तलात भी रह चुके हैं। फ़ाहद, इस पूरी सिचुएशन को अगर पॉलिटिकल लैंडस्केप पे इस वक्त आप देखें और स्पेशली पंजाब में जिस तरह से टूट फूट के बाद ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, हाशिम डोगर साहब अलग कर रहे हैं, काफ लीग कुछ चाह रही है, पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करती नज़र आ रही है, सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो जहांगीर खान तरीन साहब के पास उन्होंने कहा कि वो उनके साथ मिलकर आगे सियासत करेंगे। इस सब में आपको कौन सबसे ज़्यादा मजबूत होता नज़र आ रहा है? क्या वाकई सियासी जमातें मजबूत हो रही हैं या आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा मजबूत हो रही है? शुक्रिया नादिया। देखिए, इसमें मेरे ख्याल में दो इसके पहलू बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पहले ये देखें कि जो एक बाइनरी है, एक डिवाइड है इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज़, तो उसमें तो मेरे ख्याल में कोई दो राय नहीं है कि ये जो कुछ हुआ है पिछले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में, उसकी रोशनी में जो इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन है पाकिस्तान में वो मज़ीद मुस्तहकम हुई है। अब मैं इसको अभी हम वैल्यू न्यूट्रल स्टेटमेंट रखते हैं कि एक्चुअली ऑन द ग्राउंड क्या है, वो अच्छा है बुरा है उस पर बात हो सकती है, लेकिन फैक्चुअली मेरे ख्याल में जो स्पेस थी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, जो वो कुछ हद तक हासिल कर चुके थे कई साल पहले, वो उन्होंने खोई है। और उसमें अगर हम तमाम तर जो इल्ज़ाम है वो हम इस्टेब्लिशमेंट पर इसलिए नहीं डाल सकते नादिया, क्योंकि सियासी जमातों के पास अच्छा मौका था कि वो अगर आपस में बैठकर और मामलात को तय करते, जो 4-5 साल की जो ये बड़ी कॉन्फ्रंटेशनल किस्म की पॉलिटिक्स है, अगर उस तरह ना करते तो शायद ये स्पेस बढ़ जाती। बहरहाल वो जो होना था वो तो हो गया। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के पास जो है स्पेस थोड़ी ज़्यादा हो गई है और सियासी जमातें जो हैं मुझे लगता ये है कि कुछ हद तक कमज़ोर हो गई हैं। तो पहला नुकता तो ये है। दूसरा, अगर हम दूसरी बाइनरी देखें कि सियासी जमातों के अंदर जो है किसको फ़ायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ है, तो नुकसान तो मेरे ख्याल में कोई इट्स नॉट बिग सीक्रेट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपने पैर पे कुल्हाड़े मारे हैं यके बाद दीगरे, उसकी नतीजे में आज वो जमात जो जिसके बारे में कहा ही जा रहा था कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और सबसे पॉपुलर जमात है, आज उसके जो हालात है वो हमारे सामने है। अच्छा, अब ज़्यादा मुश्किल सवाल ये है जो आपने किया था कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ। मेरे ख्याल में इस वक्त ये कहना थोड़ा सा कबल वक्त होगा। पीपल्स पार्टी समझती है कि उन्हें पंजाब में कुछ ज़्यादा स्पेस मिल रही है, मुमकिन है मिल जाए। PMLN समझती है कि उनका जो मेन राइवल था वो गिर गया है, तो उनकी स्पेस मिल जाएगी। मेरे ख्याल में इस पर भी बहस हो सकती है। और जो स्प्लिंटर ग्रुप्स बन रहे हैं वो जो है वो अब अपने लिए स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका बिल्कुल एक खुलासा आपके सामने रखूँ, आपका जो बड़ा अहम सवाल था वो ये है कि पहली बात कि पॉलिटिकल जमातों के लिए स्पेस श्रिंक हुई है, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि जो फ्रैगमेंटेशन और स्प्लिंटरिंग हो रही है
اس میں کسی ایک جماعت کے پاس جو اگر وہ پوزیشن تھی تو وہ بھی کمزور ہو گئی ہے, زیادہ پلیئر ہو گئے ہیں, اور ہر جماعت کا تھوڑا تھوڑا جو مین جماعتیں تھیں ان کا جو میرے خیال میں جو الیکٹورل اسٹرینتھ ہے وہ تھوڑی سی فریگمنٹ کرے گی. اچھا, تو یہ جو اسپلنٹر گروپس ہیں یہ بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں, کہ جس طرح کی ٹوٹ پھوٹ ہمیں نظر آ رہی ہے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مستحکم زیادہ ہوئی ہے, کیا یہ صاف اب واضح ان جماعتوں کو جو کہ پہلے سے اس پورے پولیٹیکل ارینا میں رہی ہیں, جس میں پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہے, کاف لیگ ہے, اور دیگر جو جسے گھاگ سیاستدان کہتے ہیں, ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ اسپلنٹر, یہ فریگمنٹیشن اس بات کو بڑے واضح طریقے سے بتا رہی ہے کہ کسی کی بھی اکثریت, جسے کہتے ہیں نا سادہ اکثریت, برداشت نہیں کی جائے گی؟ دیکھیے, برداشت کا لفظ آپ نے چوز کیا ہے, میں اس کو اس طریقے سے فریم کروں گا کہ مجھے کسی کی سادہ اکثریت ہوتی نظر نہیں آ رہی. پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ تھا 9 مئی سے پہلے کہ اگر الیکشن اس ٹائم ہو تو وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ سامنے آئیں گے. وہ اب ایک ماضی کا حصہ بن چکا ہے. اس وقت میرے خیال میں کسی بھی جماعت کے پاس اس طرح کی اسٹرینتھ نہیں ہے, اور اس کی وجوہات ہمارے سامنے ہیں, چاہے وہ گورننس کی بات ہو, چاہے وہ اکانومی کی صورتحال ہو, انفلیشن, مہنگائی کے معاملات ہوں, یا جو ایک عدم استحکام ہے سیاسی طور پر, وہ ہو. ان تمام وجوہات کی بنا پر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک جماعت جو ہے وہ اتنی تھمپنگ میجورٹی کے ساتھ آئے گی. اچھا, یعنی کہ نادیہ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ صورتحال ایسی رہتی ہے جو ابھی ہے, اگر الیکشن تک یہ ایسی رہتی ہے, تو پھر ہمیں ایک فریگمنٹڈ مینڈیٹ نظر آ رہا ہے, جس کا مطلب ہے کہ ایک بار پھر ہم کولیشن کی جوڑ توڑ میں شاید ہمیں جانا ضروری پڑ جائے. اچھا, لیکن اس سب میں ٹھیک ہے ٹوٹ پھوٹ ہو گئی, پوسٹ 9 میں جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہے. واٹ اباؤٹ دا ووٹ بینک؟ آپ کسی بھی جماعت کے ووٹ بینک کو, یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے جماعتوں کے ساتھ ہوتا ہوا, اس کا کیا بنے گا کیا؟ اور اس ووٹ بینک کو آپ دیکھتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہوئے اپنا رائٹ, اینڈ دین اس کا فائدہ کس کو پہنچ سکتا ہے اف دے ڈونٹ ایکسرسائز؟ بالکل, میرے خیال میں یہ بہت اہم سوال ہے, اور یہی وہ سوال ہے جو اس وقت ہر سیاستدان کے ذہن میں ہوگا کہ ووٹ بینک کدھر جا رہا ہے. اس سے پہلے کہا یہ جا رہا تھا, جو سروس بھی آ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے وہ بہت بڑا ہوا ہے. کیسے ہوا ہے, صحیح طریقے سے ہوا ہے, غلط ہوا ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن بہرحال سروس کے مطابق لگ یہ رہا تھا کہ ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ کافی زیادہ گرو کیا ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ووٹ بینک کہاں جائے گا. اس کا جواب دینے سے پہلے میرے خیال میں نادیہ یہ بھی آپ کے ویوز کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا کہ جو ووٹ بینک ہے وہ یعنی کہ بالکل ایک اسٹریٹ کانٹیسٹ تو نہیں ہے. یعنی یہ کوئی پریزیڈنشل سسٹم تو ہے نہیں کہ 3 امیدوار ہوں گے اور تمام تر جو پاپولیشن ہے, ووٹنگ ایج کی پاپولیشن ہے, وہ 2 یا 3 لوگوں کے لیے ووٹ کرے گی. جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملیں گے وہ پاپولیرٹی کانٹیسٹ کے مطابق جیت جائے گا اور اگلا سربراہ ہوگا. ایسا تو ہے نہیں. ہمارے یہاں تو کنسٹیٹوئنسی پالیٹکس ہے. اس لیے ووٹ بینک لیڈر کا بھی ہوتا ہے, ووٹ بینک جماعت کا بھی ہوتا ہے, ووٹ بینک امیدوار کا بھی ہوتا ہے, صحیح, اور پھر شفٹنگ ووٹ بھی ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک اتنا آسانی سے یہ جواب ہم دے نہیں سکتے. اسی لیے یہ جو فریگمنٹیشن ہو رہی ہے, جس طریقے سے یہ چھوٹے گروپس بن رہے ہیں, الیکٹیبلز جا رہے ہیں, وہ اپنا ووٹ بینک لے کے جا رہے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ جب انہوں نے اگلا الیکشن لڑنا ہے تو ان کے پارٹی کا بھی ووٹ ہوگا, ایک لیڈر کا ووٹ بھی ہوگا, اور ایک ان کا اپنا ووٹ بھی ہوگا. تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ قسم کی سچویشن ہے. اور میرے خیال میں اگلے الیکشن اگر ٹائم پہ ہوتے ہیں اکتوبر میں, تو ابھی سے لے کر اور اکتوبر تک جو صورتحال ڈیولپ ہوگی اس میں ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ ووٹ بینک جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, یہ کس سائڈ پہ کون سا سکیل زیادہ بھاری ہوتا جا رہا ہے, لیڈر کا, جماعت کا, یا الیکٹیبل کا. اچھا, یہ بڑا زبردست ہے, اور وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے ان چیزوں کو ذرا غور سے دیکھنا, اسپیشلی ویری کلوز ٹو دی الیکشنز. اور یہ چیزیں واضح جب بھی ہوں گی جب وہ یہ سارے گروپس جو ہے وہ سامنے آئیں گے کہ کون سا الیکٹیبل کہاں گیا ہے اور کون سی جماعت کن کن لوگوں کو لینے میں کامیاب ہوئی ہے. فہد, کمنگ بیک ٹو پاکستان مسلم لیگ نون, بیکاز ان کی ظاہر ہے گریونسز رہی 2018 کو لے کر کہ مینج الیکشن ہوا, ان کے سارا جو ووٹ بینک تھا یا ان کا جو پائے تھا وہ تحریک انصاف کو دے دیا گیا, اور اس کے بعد وہ یہ کہتی نظر آئیں کہ نواز شریف صاحب تو واپس ہی جب آئیں گے جب لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. اس پورے سینیریو میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لیول پلینگ فیلڈ ہو چکی ہے, اینڈ اٹس ٹائم فار نواز شریف ٹو ریٹرن بیک ٹو پاکستان اینڈ لیڈ دی الیکشنز. میرے خیال میں دیکھیے, الیکشنز جب سر پر آئیں گے تو میاں نواز شریف کی واپسی ہوگی.
مطلب مجھے کوئی لاجک جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس وقت بھی واپس نہ آئیں. ان کا آنا ان کی جماعت کے لیے بہتر ہوگا, ان کے ووٹر کے لیے بہتر ہوگا, اور میرے خیال میں ہمارے جمہوری نظام کے لیے بھی بہتر ہوگا. تمام تر لوگ جو ہیں وہ آئیں اور الیکشن لڑیں. بڑا سوال نادیہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو کہ آج سے 1 سال 1.5 سال پہلے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ اگر اس وقت الیکشن ہوتے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے تو وہ اس کو سویپ کر جاتی, پچھلے 1 سال میں اس نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ بلیڈ کیا ہے. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں, یہ تو سب لوگ بات کر رہے ہیں آج. بلکہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہی بات کی کہ جی ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو قربان کیا. تو یہ سب کچھ تو ہوا, لیکن اب ڈائنامکس اس لیے چینج ہو گئی ہیں کیونکہ جو ان کا مخالف تھا اب وہ اس طریقے سے اس کی جو ایک پاور تھا یا جو ہولڈ تھا وہ اب ٹوٹ گیا ہے یا بہت کم ہو گیا ہے, بظاہر تو یہ لگ رہا ہے. تو کیا پی ایم ایل این نے گین کیا ہے؟ یہ سوال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہم ہے کیونکہ دیکھیے پی ایم ایل این نے جو لوز کیا تھا وہ تو سب کو نظر آ رہا تھا بشمول پی ایم ایل این کے. اور یہ بات جو کچھ لوگ جو یہ بات کر رہے تھے وہ بالکل درست کہہ رہے تھے کہ اگر 40% انفلیشن ہو کسی بھی ملک میں ہونا دیا 40% انفلیشن, تو انکمبنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے الیکشن میں کانفیڈنٹلی جا سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. 40% انفلیشن ہے, اب وہ جس مرضی کا قصور ہو, پچھلی گورنمنٹ کا قصور ہو, لیکن ہے. تو پی ایم ایل این کو نے گورننس میں بہت سٹرگل کیا ہے. کیا ان کے مخالف کے گرنے سے ان کو مزید سپیس ملے گی؟ میرا خیال ہے یہ $1 ملین کوسچن ہے. اینڈ واٹ اباؤٹ تھا نا کہ تحریک انصاف ان کا سب سے بڑا جسے کہتے ہیں وہ حریف بن کر سامنے آئے گا الیکشن میں. اب جبکہ تحریک انصاف ٹوٹ چکی ہے, اب کس سے ان کا آپ مقابلہ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں؟ دیکھیے بیٹل گراؤنڈ تو پنجاب ہے, اور بالکل آپ نے صحیح کہا, اور پنجاب میں بالکل پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ 2 وے فائٹ ہوگی, پی ایم ایل این کی اور پی ٹی آئی کی. اب وہ 2 وے فائٹ نہیں ہے. اب اس میں جہانگیر ترین صاحب کی جماعت ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے, پی ایم ایل کیو کے جو الیکٹیبلز ہیں وہ ادھر وہ وہاں پہ جا رہے ہیں. بہت سارے ساؤتھ پنجاب میں لوگ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں. تو اب اگر ہم پنجاب کو دیکھیں کہ ناردرن پنجاب, سینٹرل پنجاب اور سدرن پنجاب, ان 3 جو پنجاب کے جو جغرافک ایریاز ہیں ان کی اپنی پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں. سینٹرل پنجاب میں پی ایم ایل این ہمیشہ سب سے زیادہ کانفیڈنٹ رہی ہے, پاورفل رہی ہے. ساؤتھ میں اس نے ہمیشہ سٹرگل کیا ہے. ساؤتھ میں پیپلز پارٹی سٹرانگ ہو رہی ہے, جہانگیر ترین صاحب کا انفلوئنس آ رہا ہے. تو میرے خیال میں پنجاب کے اندر جو ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں, اور اس میں بہت حد تک یہ میٹر کرے گا. 2 چیزیں میٹر کریں گی. پہلی کہ یہ الیکٹیبلز کہاں جا رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, وہ جو الیکٹیبلز جس جماعت میں جا رہے ہیں اس جماعت کا کیسا پرسپشن بن رہا ہے. کہ جو پچھلے 1-1.5 سال میں جو کچھ ہوا, وہ جو جماعت ہے یا وہ جو گروپ ہے وہ پچھلے 1-1.5 سال میں جو معاملات تھے وہ اس کے اوپر اس کا منفی اثر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, جیسے کہ نون پہ آیا ہے. اور تیسرا یہ کہ جو ووٹ بینک فریکچر ہو رہا ہے اگر ہوتا ہے پی ٹی آئی کا, تو وہ کہاں پہ جاتا ہے. تو یہ وہ مین فیکٹرز ہیں جو ڈٹرمن کریں گے کہ پنجاب میں جو ہے وہ الیکشن جب آئیں گے تو ہوا کس طرف چل رہی ہے. اچھا, یہ ہوا کس طرف چل رہی ہے تو بڑا اچھا ہم نے کہ کہاں سے مستحکم کون سب سے زیادہ ہو رہا ہے اور پنجاب میں اس وقت کیا پوزیشنز بن رہی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے لوں فہد. وین وی کم بیک ہم آپ سے بات کریں گے تحریک انصاف کے لیے جس طرح سے اس وقت موجودہ حکومت کوشاں ہے اور ملٹری کورٹس کے حق میں بھی ہے, یہ سب کچھ خود سیاسی جماعتوں کے لیے آنے والے دنوں میں کیا کچھ ثابت کرے گا. آفٹر دس ویلکم بیک. ان فوکس ہیں فہد حسین, سینئر تجزیہ نگار ہیں, سابق معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں, جن سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ اس وقت سیاست میں ہوتا نظر آ رہا ہے اس کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں. فہد, جب ہم نے بات کر رہے ہیں اس وقت ایک طرف جہاں ڈفرینٹ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سٹرگل بھی کر رہی ہیں, کوشش بھی کر رہی ہیں کہ اپنی پوزیشنز کو مستحکم کریں, وہاں یہ جو اس وقت حکومت میں موجود تمام جماعتیں ہیں بالشمول پیپلز پارٹی, یوں لگتا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگنے کے حق میں ہے. آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان دیکھ لیں, یا جس طرح سے پی ایم ایل این کہہ رہی ہے, یا دیگر جماعتیں جو پی ڈی ایم میں ہیں. آپ سمجھتے ہیں اور یہ ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات یہاں تک جائے گی کہ تحریک انصاف پہ پابندی لگا دی جائے گی, اور لگنی چاہیے؟ اچھا, 2 باتیں نا. یہ پہلی چیز کیا لگنی چاہیے, میرے خیال میں بالکل بھی نہیں. کسی بھی سیاسی جماعت پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے. اگر لگتی ہے تو آپ کا جو جمہوری نظام ہے وہ کمزور ہوتا ہے. دوسری بات کہ کیا ایسا مجھے ہوتا نظر آ رہا ہے جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے, مجھے لگتا یوں ہے کہ شاید ابھی اس پہ لوگ اور اوپینین میکرز اور ڈیسیشن میکرز کنفلکٹڈ ہیں. دیکھیے جو کچھ 9 مئی کو ہوا
وہ اتنا بڑا شوق تھا اس سسٹم کے لیے کہ ابھی تک وہ ہضم نہیں ہو پا رہا. یعنی ہمارے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی اس طرح کا جو ہے وہ بلوہ ہو سکتا ہے, اور اس طریقے سے ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ پرتشدد واقعات کر اور پاکستان کی جو دفاعی تنصیبات ہے ان پہ حملہ کر سکتی ہیں. یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ پچھلے 70 سال میں ایسا نہیں ہوا, تو ایکچولی یہ بات درست ہے. اور جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں, جن کی اب نشاندہی بھی ہو رہی ہے, ان کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, ان کے اوپر تو سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ کبھی آئندہ, جو کہا انگریزی میں کہتے ہیں نیور اگین, یہ کبھی آئندہ پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے. اور وہ تبھی ہوگا جب وہ لوگ جو اس میں ملوث تھے ان کو اس طرح کی سزائیں ملیں قانون کے مطابق, جس سے یہ میسج جائے کہ یہ دس کین نیور اگین بی الاؤڈ ٹو ہیپن. پہلی بات. دوسرا, دیکھیے کیا تمام پوری کی پوری پی ٹی آئی جو تھی وہ اس میں انوالو تھی؟ بالکل ایسا نہیں تھا. اس میں بہت سارے لوگ انوالو تھے جن کا ڈائریکٹلی اس جماعت سے تعلق ہے. جب پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ہمیشہ پیسفل ایجیٹیشن کی بات کرتے ہیں, تو معذرت کے ساتھ میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. ان کی جو ریٹرک رہی ہے, ان کی قیادت کی جو ایک طریقے سے جو تقاریر رہی ہیں اور جو ان کا رویہ رہا ہے, اس میں ہمیشہ اس طرح کی جاریت تھی کہ یہ تشدد ہونا جو تھا اٹ واز اونلی اے میٹر آف ٹائم. تو ان کی ذمہ داری تو بنتی ہے. لیکن کیا تمام تر جماعت اس میں انوالو تھی اس پر تشدد واقعات میں؟ ایسا نہیں ہے. تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف میں وہ لوگ جو اس میں انوالو تھے ان کو تو سخت سزا ملنی چاہیے, اور مل بھی رہی ہے. لیکن جماعت کے اوپر پابندی لگانا شاید ایک بہت ایکسٹریم سٹیپ ہوگا. اچھا, اور دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ وفاقی وزیر داخلہ کہہ چکے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں ان کو ملٹری کورٹس میں یعنی ہی ٹرائی ہونا چاہیے, ان کا مقدمہ وہیں چلنا چاہیے, اور ساتھ میں ملٹری کورٹس کے حوالے سے حکومت جس طرح سے اس کے حق میں ہے, آپ کو نہیں لگتا انکلوڈنگ پیپلز پارٹی آلسو کہ یہ بعد میں ان سب کو ہانٹ کرے گا جس طرح سے یہ ملٹری کورٹس کے حق میں بات کرتے ہیں؟ دیکھیے نادیہ, ملٹری کورٹس کا جو ڈومین ہے جو ہماری قانون کے تحت, وہ ایک بڑا نیرو اور اسپیسیفائڈ ہے. یعنی یہ کہنا کہ جی ملٹری کورٹس جو ہیں وہ کسی بھی سویلین کو کسی بھی صورت میں ٹرائی نہیں کر سکتے, یہ بات درست نہیں ہے. قانون میں اجازت ہے, لیکن یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا ہوگا کہ جن لوگوں کا ملٹری کورٹس کے تحت ٹرائل ہو رہا ہے تو وہ بالکل مکمل طور پر اس ڈیفینیشن پہ اترتے ہیں جو قانون کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. یہاں میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ اگر رینڈم لوگوں کو جن کا شاید ڈائریکٹلی اس طریقے سے تعلق نہ ہو ان معاملات سے, ان کو بھی اگر ملٹری کورٹ کے تحت ٹرائی کیا جائے تو وہ ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا. چنانچہ میرے خیال میں یہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہاں یا نہیں کا سوال نہیں ہے. ہمیں بڑے غور سے بڑی میچورلی اس کو دیکھنا ہے تاکہ جو ڈیٹرنٹ ویلیو ہے ملٹری کورٹس کی وہ استعمال میں آئے ان لوگوں کے لیے جو قانوناً اس کے تحت ٹرائی ہو سکتے ہیں. لیکن اس کا جو دائرہ کار ہے اس کو نیرو رکھنا چاہیے, اور جو باقی لوگ ہیں جو انڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں ان کو پھر جو دیگر لاز ہیں ان کے تحت ان کو ٹرائی کرنا چاہیے. فہد, کیا آپ کو یہ لگتا ہے, دیکھیں ایک تو قانون کے تحت آپ نے کہا کہ ملٹری کورٹس میں بالکل اسی پیرامیٹرز میں جو فال کرتا ہے آپ نے اس میں ٹرائی کیجئے, ٹھیک ہے, لیکن کیا حکومت اس لیے بھی اس کے حق میں ہے کیونکہ وہ موجودہ عدلیہ سے خائف نظر آتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ تحریک انصاف کے حق میں ہوتے ہیں اور وہ ریلیف نہ مل جائے ان لوگوں کو؟ Could that be a reason? دیکھیے میرے خیال میں جو پچھلے چند ہفتوں میں یا ایک دو مہینے میں جس طریقے سے کم از کم کچھ عدالتوں سے فیصلے آئے ہیں اس سے تو بالکل واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو بہت زیادہ ایکسٹرا ریلیف ملی ہے. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, وہ ایک بہت بڑا کراس سیکشن آف لیگل اوپینین ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے ہیں جن میں جھول ہے اور جو شاید آنے والے دنوں میں یعنی تاریخ میں وہ سنہری حروف سے نہیں لکھے جائیں گے. لیکن کیا ان تمام ایشوز کو جوڑا جائے ملٹری کورٹس کی اپلیکیشن سے؟ میرے خیال میں تھوڑا سا یہ شاید اسٹریچ ہو جائے. این ممکن ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسا سوچا ہو, لیکن کیا صرف اور صرف یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اگر ملٹری کورٹس کے تحت انہیں ٹرائی نہ کیا تو دوسری عدالتیں انہیں چھوڑ دیں گی؟ میرے خیال میں تھوڑا سا یہ اسٹریچ ہو جائے گا, اور میں I would like to think ایسا نہیں ہے. Okay. What about, you have any news about شاہ محمود قریشی صاحب؟ وہ تو ابھی بھی نظر بندی میں ہیں. اسد عمر صاحب انہوں نے تو چلے پریس کانفرنس کر کے صرف عہدے چھوڑے ہیں, اینڈ چودھری پرویز الہی, ان تینوں کو آپ کہاں فٹ ہوتے دیکھ رہے ہیں؟
آپ نے بڑی چن کے ان تینوں کا نام لیا نادیہ، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی انسینویٹ کر رہی ہیں جو شاید میں کرنا چاہوں کہ کیا یہ تینوں امیدوار تو نہیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے لیے، وہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ان تمام تر ڈسرشنز کے بعد بچ جائے گی، وہ ایک ٹرنکیٹڈ پی ٹی آئی ہوگی، اس کا جو اسٹرینتھ ہے، اس کی جو رینک ان فائل ہے وہ بہت زیادہ کم ہو چکا ہوگا، آلریڈی کم ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس وقت کے جو موجودہ ان کے جو لیڈر ہیں اگر وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں یا ان کا اگلے الیکشنز میں حصہ لینا جو ہے وہ قانونی طور پر ممکن نہیں ہوتا، تو پھر اس جماعت کی قیادت کون کرے گا؟ اور جو 3 نام آپ نے لیے ہیں وہی نام سامنے آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ تینوں لوگ جو ہیں جنہوں نے ابھی بھی تھوڑا سا ایمبیگوس سٹینڈ لیا ہوا ہے، یعنی ان تینوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، شاہ محمود صاحب تو ابھی تک جیل میں ہیں، جیل سے باہر نہیں آئے، تو کیا یہ تین جو ہیں تینوں یہ اینگل کر رہے ہیں اس پوزیشن کے لیے جو کہ شاید خالی ہونے والی ہے؟ میرا خیال میں ظاہر بات ہے حتمی طور پر تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بات ممکنات میں ضرور شامل ہے۔ اوکے، لاسٹلی آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو، کیونکہ جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا میرے خیال سے اسی پر اینڈ کریں تو بہتر ہوگا۔ 2018 کے الیکشن، سیاسی جماعتوں کی شکایت، سلیکشن، مینجمنٹ، فاسٹ فارورڈ 9 مئی 2023 اینڈ دا پوسٹ 9 مئی سینیریو، لیسن کچھ لرن کیا ہے یا نہیں؟ بالکل لیسن لرن کیا، بلکہ اس لیسن پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، اور وہ لیسن یہ ہے کہ اگر ایک پولیٹیکل سپیس اویلیبل ہے اور اس کو کھویا جائے تو پھر وہی ہوتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے پاکستان میں۔ اگر آپ دیکھیں اگر آپ پچھلے 10 سال پیچھے دیکھیں تو پاکستان میں سیاسی جماعتوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھ کر کچھ نہ کچھ حد تک جو ہے وہ اپنے لیے سپیس کریٹ کی تھی، کچھ معاملات پہ جو ہے وہ اتفاق رائے پیدا کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں شاید ہماری جو ایک جمہوری جو نظام ہے وہ کچھ حد تک مستحکم ہو رہا تھا، چیلنجز تو پھر بھی تھے۔ تو میرے خیال میں اگر ہمیں وہ کھوئی بھی سپیس واپس لینی ہے تو ہمیں ہماری سیاسی قیادت کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کچھ بنیادی چیزوں پہ ان سب کو مل بیٹھ کر جو ہے وہ اتفاق رائے پیدا کرنا ہے۔ ان سب کے اپنے اپنی پوزیشنز ہیں، اپنے پروگرامز ہیں، ہمیں ایک بالکل مکمل طور پر ایک ہم آہنگی نہیں چاہیے، لیکن فنڈامنٹلز میں ہمیں چاہیے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بھی کانفلکٹ ہو آپس میں بیٹھ کر کمپرومائز کر جو ہے وہ چلنا، جو ہے سب کو ساتھ چلنا ہے۔ یہ جب یہ الیکشنز ہوتے ہیں، جو قیادت آ رہی ہے، جو بھی قیادت آئے گی، اس کے لیے فنڈامنٹل لیسن یہ ہے کہ وہ یہ سیکھیں کہ اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں، ورنہ پھر ان کی سپیس جو ہے وہ کوئی اور آکیوپائی کر لے گا۔ اچھا، لیکن فہد جس انسٹیٹیوشن کا میں ذکر کر رہی ہوں اسٹیبلشمنٹ، کیا انہوں نے لیسن سیکھا ہے 2018 آنورڈز، یا آپ کو لگتا ہے کہ اٹس بیکاز وہ اناؤنس بھی کر چکے ہیں اے پولیٹیکل ہونے کا، جنرل باجوہ نے ہی کیا تھا، تو اس کے بعد سے لے کے اب تک آپ کو لگتا ہے دے ول کنٹینیو ود دیٹ بینگ اے پولیٹیکل نیوٹرل، یا یہ 9 مئی نے سب کچھ بدل دیا ہے؟ دیکھیے نہیں، 9 مئی نے بہت کچھ بدلا ہے، لیکن 9 مئی جو ہے اس کو آپ کو ایک لارجر کانٹیکسٹ میں پلیس کر دیکھنا ہوگا۔ وہ ایک ایونٹ تو ہے، لیکن وہ ایونٹ ایک لارجر کانٹیکسٹ کے اندر ہوا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں، اور وہ ایک ڈیپر انالیسس کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ بات تو کلیئر ہے کہ اس وقت اگر آپ ملک کے حالات دیکھیں تو وی ہیو نیور بین ان سچ ڈیفیکلٹیز، جو ملٹیپل کرائسس ہو رہے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، کانسٹیٹیوشنل ہو، اکنامک ہو، اور دیگر کرائسس، جو ملٹیپل کرائسس ہیں، جس کی وجہ سے لگتا یوں ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ ایک بالکل ہی غلط ٹریک پہ چڑھ گیا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی تمام تر انسٹیٹیوشن، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، اگر وہ اب بھی لیسنز نہیں سیکھیں گی تو پھر تو میرے خیال میں ہمارے لیے آنے والے دن جو ہیں وہ اور مشکل ہو جائیں گے۔ تو اگر کوئی ایک سلور لائننگ ہے جو مجھے نظر آتی ہے نادیہ، وہ یہ ہے کہ یہ جو شاک ملا ہے ہم کو، جو پچھلے 4-5-6 سال میں جس بھی وجہ سے، جس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوئی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے، دھاندلیاں ہوئی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں، ان سب کی بنیاد پہ آج ہم ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ہمیں اب وی ہیو ٹو واک بیک، اور وہ تب ہی ہوگا جب تمام سٹیک ہولڈرز یہ لیسن لرن کریں گے کہ جو کچھ پچھلے 5-6 سال میں ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، اور اس کو ہمیں ریپیٹ نہیں کرنا۔ بہت بہت شکریہ فہد حسین فار بینگ آن ان فوکس فار ٹوڈے۔ یہاں پر ایک چھوٹی بریک لیتے ہیں، بریک سے جب واپس حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے سابق گورنر پنجاب پاکستان مسلم لیگ نون سے رفیق رجوانہ صاحب۔
वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ की टूट फूट के बाद पंजाब में इस वक्त जोड़ तोड़ की सियासत नजर आ रही है। कौमी और सूबाई असेंबली की नशिस्तों की टिकट्स के लिए इलेक्टेबल्स और ऐसे लोगों को शामिल करने की कोशिशें जो हैं वो उरूज पर हैं। आज आपने देखा दिन भर कितनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुलाकातें हुई। एक तरफ हम देख रहे हैं काफ लीग जो है वो चाहती है कि बहुत सारे लोग उनकी जमात में आ जाएं और मुलाकातें की जा रही हैं। दूसरी तरफ जहांगीर खान तरीन साहब का जो ग्रुप है उसके लिए रोज़ाना आता है कि वो एक नई जमात बनाने को हैं और रवां हफ्ते यानी अब जो हफ्ता आएगा उसमें उनका ऐलान होगा। पिछले हफ्ते भी यही सुना था, ये जो वीक गुजरा इसमें भी यही समझ में आ रहा था कि वो जल्द से जल्द एक जमात का ऐलान करेंगे। अब एक और ग्रुप भी बनने को है और वो है हाशिम डोगर साहब की सरबराही में, क्योंकि आज उन्होंने भी कहा है कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले जो हैं वो एक साथ जमा होंगे और ये बातचीत का सिलसिला होगा और किसी नए किस्म का ग्रुप या जमात, ये तो अभी कबल अज वक्त है कहना, लेकिन वो भी बनाई जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लें, जरदारी साहब लाहौर में डेरे डाले हुए हैं। सदर्न पंजाब में अपनी जो पोजीशन है काफ़ी हद तक उन्होंने मुस्तहकम भी कर ली है, लेकिन यहाँ ये मामला थम नहीं रहा। इस सारे मामले में अगर हम देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इसका क्या होगा? इसका हिस्सा क्या इंटैक्ट है? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है सेंट्रल पंजाब और इसके अलावा भी पंजाब में हमेशा ज़्यादा नशिस्तें निकालने में कामयाब रही है। गो के 2018 में उनकी कई शिकायत थी। बहरहाल इसी पर बात कर लेते हैं। इन फोकस हैं रफ़ीक रजवाना साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी रफ़ीक रजवाना साहब, यहीं से आगाज़ कर लेते हैं। ये जो इस वक्त ग्रुप बंदी हो रही हैं, सरदार तनवीर इलियास ने भी आज जो है वो अनाउंसमेंट कर दी है कि वो जहांगीर खान तरीन साहब के साथ मिलकर चलेंगे। आपने बाकी बात की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। हमारी पार्टी तो अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट खड़ी है और बड़ी मसाइब का सामना किया। हमारी लीडरशिप ने जब बाप और बेटी इकट्ठे अदियाला जेल में कितने अरसा जेल में रहे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब रहे, अब्दा शहबाज, और उसके बाद ख्वाजा साहब रफीक, एहसन इकबाल, जावेद लतीफ़ साहब, राना सनाउल्लाह, ये सारे हमारे दोस्त जो हैं, इन्होंने तो सारी जो है ना वो सऊक़तें बर्दाश्त की मगर अल्हम्दुलिल्लाह कुंदन बन के निकले। ये हमारे लिए तो कोई परेशानी की बात इसलिए नहीं है। वी एज ए पार्टी आर अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है, ना ही आप कोई इलेक्टेबल्स अपने पास लेने चाहते हैं? हमारे पास तो गुंजाइश ही नहीं है कि अभी ये 2000 ये मई का जो 14 मई का इलेक्शन का हुक्म हुआ था सुप्रीम कोर्ट से, तो उस वक्त भी जो है दरखास्त देने वाले एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एमपीए की 5-5, 6-6, 7-7 दरखास्तें थी। तो हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सपोर्टर हैं, हमारे जो इलेक्टेबल्स हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो बाबू का चॉइस करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, किसको राजी करे किसको नाराज करे। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेफ, अल्लाह का फजल है। और आप ये देख लें हमारे जो काम थे मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में और मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, हमारे जो काम थे, हमारी हुकूमतों ने जो काम किए, तो एज कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट्स हमारे जो है ना हमारी कारकर्दगी बेहतर थी। ये नहीं कि मैं PMLN से हूँ और तारीफ कर रहा हूँ, बट वी वर बेटर ऑफ एज कम्पेयर टू दी परफॉर्मेंस ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, लेकिन अभी परफॉर्मेंस इन क्वेश्चन है रफ़ीक रजवाना साहब। फास्ट फॉरवर्ड कर लें, 2023 में हम खड़े हैं जहां पे मईशत ज़बोहाली का शिकार है। आप लोग लाख कहें कि आप संभाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जनूबी एशिया में पाकिस्तान का पहला नंबर है इन्फ्लेशन के हवाले से। इस सब में भी आप समझते हैं कि आपका वोटर उसी तादाद में, उसी वालहाना जिसको आप कहते हैं कि हमारे पास सीटें निकालने में हम कामयाब होंगे, ये लगता है आपको आसान है? मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू। बात यह सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर लें अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन के लिए भी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का होना डजन मीन कि हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है। अच्छा, ये हुकूमत है PDM की मरकज में, ठीक है जी, और सारों की मुशावरत से चलती है। इसमें जो भी तकलीफें हैं और कुछ नाकामी है तो सारी मुस्लिम लीग नून के सर पे नहीं आ सकती, PDM की हुकूमत पर आ सकती है। मगर इसके साथ साथ जो हकायक खुलकर सामने आ रहे हैं, तमाम तर कोशिशों के बावजूद मसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो कोशिशें हो रही है, इंटरनेशनल क्राइसिस है, अदरवाइज हमारे मुल्क में ये मसाइल कई सालों से चल रहे हैं। फिर पिछले 3.5-4 साल PTI का दौरे हुकूमत, तो मैं ये समझता हूँ ये मसाइल आज के नहीं है। अच्छा, मगर हमारी किस्मत में ये वक्त आया तो कोई बात नहीं, अवाम को हकायक से आगाह किया जा रहा है।
मगर डेफिनेटली हमें पॉलिटिकल माइलेज में कुछ नुकसान तो जरूर हुआ है, मगर हमारी नीयत भी साफ है और हमारा इरादा भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लगे हुए हैं अल्लाह की वजह। अच्छा, तो वैसे नून लीग का मुकाबला अब होगा किससे? क्योंकि पंजाब में जब तक तहरीक इंसाफ इंटैक्ट थी, असल मुकाबला आपका उनके साथ था। अब जबकि तहरीक इंसाफ की टूट फूट हो चुकी है, ये आप क्या समझते हैं, आपका हरीफ कौन होगा पंजाब में? देखिए जी, बात ये है कि इस वक्त जिस तरह के ग्रुप सामने आ रहे हैं, तो एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं ये समझता हूँ ये ग्रुप शायद किसी एक छतरी के नीचे जमा हो गए, ताकि लोग बिखरने न पाए और ग्रुपों की शक्ल में इनको इकट्ठा रखा जाए। एक छतरी के नीचे जब आएंगे, फिर देखते हैं कि किस जमात की बड़ी छतरी के नीचे ये लोग अब कैंडिडेट अपना नॉमिनेट करेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी पंजाब, अल्लाह का फजल है, हमेशा ही हमारे पास राज हुआ है। पीटीआई की पिछली हुकूमत के वो भी हालात आपके सामने हैं, जब खुल के बाद सामने हो गई कि 2018 में इलेक्शन कैसे मैनेज किया गया और कैसे उनकी हुकूमत लाई गई, बट एनी वो तो वक्त चला गया। कैसे अच्छा, तो लेकिन एक चीज बताइए ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह से अपने आप को मुस्तहकम कर रही है, सदर्न पंजाब में तो अब आप लोग इस वक्त रिसीविंग एंड पे नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह से जरदारी साहब, आपको पता है वो जिस किस्म की सियासत करते हैं, मफाहमत की भी, और यू नो ही नोज एग्जैक्टली कि किस तरह से किसके साथ अलायंस करनी है, कहाँ सीट एडजस्टमेंट करनी है। ये मैं नहीं कह रही कि आपको नहीं पता, नून लीग को भी जाहिर है पता है, आप लोग कब से सियासत में हैं। आपको लगता है पीपल्स पार्टी इस बार पंजाब में एक अच्छा शेयर ले सकती है? देखिए, वी आर टेकिंग स्टॉक ऑफ एवरीथिंग। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारी जमात है, बड़ी तजर्बेकार जमात है, हमारी सीनियर क़यादत है, सब कुछ देख रही है। इसकी दो चीज़ें हैं जो ज़ेर गौर लानी ज़रूरी है। नंबर वन, वोट बैंक। इलेक्टेबल्स हर जगह पे होते हैं और किसी न किसी जमात के टिकट से वो लड़ते हैं, बाज़ जगह बन जाते हैं, बाज़ जगह हार जाते हैं, मगर वो इलेक्टेबल जो है वो डिसाइसिव नहीं होते। इस वक्त आप देख लें, पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है पंजाब में, हमारी पार्टी का जो वोट बैंक है, नो डाउट पीटीआई का वोट बैंक था, अब है, कितना शैटर हो गया, कितना उसको नुकसान अपने ही क़यादत से, अपने ही लीडर से पहुंचा। तो मैं ये समझता हूँ हमें अल्हम्दुलिल्लाह पीएमएलएन को बहुत एज है पंजाब। अच्छा, ओके। रजवाना साहब, ये भी फरमाइएगा कि जैसे जो मेन इलेक्शन कैंपेन होती है जिससे वोट बैंक आप अपना अट्रैक्ट करने में कामयाब होंगे, वो क्या मरियम नवाज ही लीड करेंगी, या जैसे हमजा शहबाज साहब कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ही आएंगे और वो ही करेंगे? लेकिन ये इस वक्त मरियम नवाज लीड कर रही है और माशाल्लाह शी इज डूइंग वेरी वेल। आप देखें उनके जितने भी जलसे हो रहे हैं, बहुत अच्छे जलसे हो रहे हैं। अभी बिहाड़ी में रिसेंटली करके गई और 11 तारीख को यहाँ पे जिला मुल्तान के तहसील शूजाबाद, वहाँ पे उनका यूथ कन्वेंशन है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का जो ये जज्बा है वो कायम है, और उसके बाद इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब भी इलेक्शन से पहले तशरीफ लाएंगे और कैंपेन बहुत बढ़ जाएगी। तो इसमें हम मायूस नहीं है, हम सफर जारी रखने वाले लोग हैं, हम ना ही किसी गर्म आवाज से, न सर्द आवाज से। रजवाना साहब, तो आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब का इलेक्शन से पहले आना ये जरूरी होगा पार्टी के लिए? मैं समझता हूँ कि आ जाए तो और स्ट्रेंथ मिलेगी। साफ जाहिर है, जिस जलसे से मियां नवाज शरीफ साहब ने खिताब करना हो, उस जलसे का रंग ही कुछ और होगा डेफिनेटली। अच्छा। और लोगों को तासुर भी उभरेगा। अच्छा, 2018 का आपने जिक्र भी किया कि वो किस तरह से मैनेज किए गए थे, और पीएमएलएन की शिकायत थी कि पंजाब जानबूझकर पीटीआई को दे दिया गया। इस मर्तबा गारंटी हो गई है कि आप लोगों से कुछ जानबूझकर नहीं लिया जाएगा? ये गारंटी कोई नहीं दे सकता, ये तो गारंटी अल्लाह की है, और उसके बाद अवाम के हाथ में वोट किसको देते हैं। नहीं, अवाम भी है और क्या कहते हैं, जाहिर है गारंटी अल्लाह की है, लेकिन कुछ इंजीनियर्स भी होते हैं ना, वो इस बार नहीं होंगे। मेरा ख्याल है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बंद हो गई, बंद हो चुकी है। यानी कि हम नहीं देखेंगे कि इलेक्शन से कबल हमेशा जो वो एक जुनूबी सूबा पंजाब महाज जो बन के हमेशा सामने आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होगा इस बार। तो हर दफा लोगों को बेवकूफ क्यों बनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक रजवाना साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ शरीके गुफ्तगू थे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो ज़रा और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं इरफान कादर साहब, मावने खुसूसी बराए वज़ीर आज़म और एक्सपर्ट लॉयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज इरफान कादर साहब, आपने एक मैं धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कहूँगी, क्योंकि जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बातें की, ये साफ लग रहा था कि मुअज़्ज़ज़ अदलिया के चंद जज साहिबान
اینڈ خصوصاً چیف جسٹس کے لیے آپ ایک طرح سے ایک ناراضگی کا بھی اظہار تھا، ایک افسوس آپ کہتے ہیں کہ سیاسی گروہ کے حوالے سے فیصلے دے رہے ہیں اور ان کے نیریٹو کو جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے. کیا آبجیکٹیوٹی تھی ویسے اس کی؟ دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ میں انحصار کر رہا تھا سپریم کورٹ کے کچھ ججز کے فیصلوں پہ. انہوں نے ان فیصلوں میں جو آبزرویشن لکھی ہیں چیف جسٹس صاحب کے بارے میں، مثلا جسٹس منصور علی شاہ نے ان کے جو کانسٹیٹیوشن آف بینچز کا طریقہ کار ہے اس پہ لکھا کہ یہ ون مین شو ہے. ایک اور جو فیصلہ تھا جوڈیشل سائٹ پہ جسٹس فائز عیسیٰ کا، انہوں نے لکھا کہ یہ طریقہ نہیں ہے اس طرح سے کہ آپ بینچ اپنی مرضی کے بنانے شروع کر دیں. تو لہٰذا انہوں نے ایک جوڈیشل آرڈر کیا تھا، اس سارے کو ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے وائلیٹ کیا گیا تھا. تو میں نے اسی لیے وضاحت کی تھی کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے جو کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز جو ہیں اس کی نہ صرف کے پاسداری نہیں کر رہے، بلکہ آئین کا جو ایک منشا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہاں پہ وہ سب مل جل کے ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ ایک سنگل آئسولیٹڈ طریقے سے چیف جسٹس جو ہیں وہ اپنی مرضی کے بینچز بناتے چلے جائیں گے اور پھر اس طرح کے فیصلے آئیں گے کہ جس سے کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا تاثر ملے. تو میں اس کانٹیکسٹ میں نے بات کی تھی اور میں نے ایشورنس دی تھی، ری ایشور کیا تھا سپریم کورٹ کو کہ پارلیمان اور حکومت سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. تو سر لیکن جب آپ نے کافی سخت الفاظ بھی، جس کا کونوٹیشن تو سخت ہی ہوتا ہے، یا شاید میرے سمجھنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، آپ نے کہا کہ ریاست کے ساتھ جنہوں نے وفاداری نہیں کی ان کا ساتھ دیا جا رہا ہے. یہ میں نے بات اس ایگزیکٹ یہ میرے جملے نہیں تھے، لیکن میں نے ریاست کو ڈیفائن کیا تھا اور ریاست کی ڈیفینیشن جو میں نے دی تھی وہی ہے جو آرٹیکل 7 آف دا کانسٹیٹیوشن میں دی ہوئی ہے. اور آرٹیکل 7 میں ریاست کیا ہے؟ ریاست کا سب سے پہلا جز جو ہے وہ حکومت ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے. اس کے بعد مجلس شورا ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، پروونشل اسمبلیز ہیں، اور وہ تمام ادارہ جات ہیں جو کہ کسی قسم کا ٹیکس یا سیس جو ہے وہ لیوی کر سکتے ہیں لوکل لیول پہ. تو یہ میں نے ڈیفینیشن ریاست کی دی تھی. اور ریاست اور آئین میں کو اگر آپ دیکھیں تو فورموسٹ ڈیوٹی ہر سٹیزن کی، جس میں کہ ہر جج بھی شامل ہے، ہر بیوروکریٹ بھی شامل ہے، ہر پارلیمنٹیرین بھی شامل ہے، سب سے فورموسٹ ڈیوٹی جو ہے وہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ ہے. اینڈ اسٹیٹ کمز بفور دا کانسٹیٹیوشن. اس کے بعد کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے بعد لا ہے، اس کے بعد پھر وہ تمام ہائی کورٹ، سپریم کورٹ ہیں جو کہ ان تمام کے تابع ہیں. تو لہٰذا میں نے وہ ایکسپلین کیا تھا کہ جس طرح وہ چیف جسٹس صاحب نے ایک جگہ کہا تھا کہ جی آئین ہمیں دستک دے رہا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ پارلیمان جو ہے وہ ہمیں وہ جو قانون سازی ہوتی ہے ہمیں پہلے کیوں نہیں، ہمیں پہلے پوچھ لیا کریں. تو یہ ساری باتیں، تو قانون سازی پہ تو اس طرح کا قدغن آپ نہیں لگا سکتے، کیونکہ سپریم کورٹ کوئی سپرا پارلیمنٹری انسٹیٹیوشن بھی نہیں ہے، کوئی سپرا کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن بھی نہیں ہے. تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ آپ اپنی لمٹس کو فالو کریں اور ہم آپ سب کے ساتھ ہیں. میں نے تو ان کو ایک اچھا رستہ دکھایا تھا، اور اگر میری انہوں نے یہ باتیں ساری مان لی ہوتی چیف جسٹس نے، جو میں نے ان کو بطور الیکشن کمیشن کے جب میں ایز اے لائر بھی اپیئر ہوا تھا فرام ٹائم ٹو ٹائم، آج وہ جو تمام ایشوز رائز ہوئے ہیں وہ نہ ہوتے، بلکہ ملک میں بہت ایک پیس ہوتا. یہ جو تھوڑا سا یہ ہلکا پھلکا جو ٹربولنس ہے، جو ٹرموائل نظر آ رہا ہے آپ کو سیاسی افق پہ، یہ سب کچھ نہ ہوتا. تو میں تو بڑا پیسفل شخص ہوں. تو یعنی عرفان قادر صاحب نہیں میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پنجاب کے جو الیکشن والا معاملہ تھا یا اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ تھا وہ نہ ہوتا تو اس وقت سیاسی استحکام ہوتا. بالکل، کیونکہ وہ سارا کچھ انلیگل ہوا ہے، سارا غلط ہوا ہے. یعنی وہ جو آرڈر کر دیا تھا جس میں کہ کہہ دیا کہ جی گورنر جو ہیں وہ KPK کے وہ ڈیٹ دیں، صدر ڈیٹ دیں، وہ والی تو سچویشن ہی نہیں تھی. صدر اور گورنر تو وہاں ڈیٹ دیتے ہیں جہاں اسمبلیاں وہ انہوں نے تحلیل کی ہوں اپنی صوابدید میں، اور اپنی صوابدید میں اسمبلی تب تحلیل ہوتی ہے جب وہ کوئی شخص جو ہے اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے اور کوئی بھی ممبر جو ہے
وہ کانفیڈنس میجورٹی کا کمانڈ نہ کر سکے تو وہ ایک بڑی مخصوص سچویشن ہے, وہ تو یہاں پہ تھی ہی نہیں. پھر بعد میں سپریم کورٹ نے ڈیٹ دے دی, یہ بھی کہیں نہیں آئین میں لکھا ہوا. تو اگر میں نے آئین کی وضاحت کی ہے تو اس کو بلکہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ بھی ایک شخص جو ہے وہ صحیح ہمیں ایک چیز بتا رہا ہے. تو میں تو ایک اچھی نیت سے میں نے بات کی ہے, میں کسی کو چارج شیٹ نہیں کر رہا. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہم بڑے صبر سے کام ہمیشہ لیتے ہیں, اب بھی لیتے رہیں گے. اور چند جج صاحبان جو ہیں اگر ان کی کوئی ایگوز ہیں تو ایگوز کی کوئی ان کو پسے پش ڈالیں, ایگوز کو, آئین کو فالو کریں, قانون کو فالو کریں. میں نے یہ کہا. اچھا عرفان قادر صاحب, لیکن یہ معاملات جو اس وقت عدلیہ اور پارلیمان یا حکومت میں کہہ لوں ان کے درمیان چل رہے ہیں, اب تقریباً یہ اینڈ ہونے پہ انشاءاللہ آئے ہوئے ہیں, یہ ٹھیک ہو جائے گا, بالکل ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ اب میں سمجھتا ہوں کہ کافی میلو ڈاؤن ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ چند ججز, تو آنے والے دنوں میں یہ بالکل ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. تو یہ میلو ڈاؤن ہونے کی کوئی وجہ بتا سکتے ہیں؟ وجہ یہی ہے نا کہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں اور ان کو اب اس کا ادراک ہو رہا ہے. اسی لیے تو انہوں نے وہ الیکشن کمیشن کے وہ ریویو کو بھی اب پینڈنگ رکھا ہوا ہے, اور وہ دوسرے معاملات کو بھی اب وہ آہستہ آہستہ وہ ایک دم دیکھے نا, وہ ان سے یہ نہیں کہا جا رہا نا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. اس کے لیے ذرا بڑا ظرف چاہیے اپنی غلطی ماننے کے لیے. ہوتا ہے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے, جو لا ہے, ہمیں اس کو آگے رکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب فار پارٹیسپیٹنگ آن ان فوکس. اب تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں کل اسی وقت حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.